जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर छीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पे पाकिस्तानी स्ट्राइक्स पे मारे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। और ये जो ज़ाहिर बात है, जो स्ट्राइक्स हैं जो पाकिस्तान ने तकरीबन 50 किलोमीटर ईरान के अंदर की, कई जो इंडियन मीडिया का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो स्ट्राइक्स हैं ये की गई हैं थ्रू जहाज़ों के ज़रिए। फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं ये ड्रोन्स, रॉकेट्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ज़रिए जो है वो की गई हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स के ज़रिए की गई हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान एक तरफ तो जारी बात है स्ट्राइक हमने की है ईरान के अंदर। ईरानियंस कह रहे हैं, जो ईरानी मीडिया है वो मान रहा है कि तकरीबन 7 या 9 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। पाकिस्तान का क्वेश्चन इसमें बड़ा क्लियर है कि अगर वो पाकिस्तानी हैं और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है या बीएलएफ से है, तो इन लोगों को ईरान ने क्यों पनाह दे के रखी हुई? ये एक जो है वो क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कल जैशुल अदल ने एक आईआरजीसी के कर्नल को भी कल कत्ल किया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि बेशक कोई भी मुल्क हो उसके अंदर उसकी फ़ौज या उसके लोगों को जो है वो जिसे कहते हैं ना कत्ल किया जाए। पाकिस्तान ना इसकी हमायत करेगा, ना पाकिस्तान इसके साथ खड़ा होगा, और ना ही पाकिस्तान ऐसे लोगों को या ऐसी चीज़ को सपोर्ट करेगा। सो एक तो ये चीज़ की समझ होनी चाहिए। ईरान कहता है जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो पनाह दे रहा है। ठीक है जी। ईरान कहता है जी कि ये और ये आज की ये परसेप्शन नहीं है। ईरानियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईरान इस हवाले से कह रहा है। अब ये जो है क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान भी बड़े सारे डॉसियर ईरान को देता रहा है। ठीक है, लेकिन ईरान की एक जो जिसे कहते हैं ना प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने लोग हैं। लेकिन ईरान इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो अपने फुटप्रिंट्स चाहता है और अपनी मर्जी की चीज़ें चाहता है। इंडियन मीडिया में आपको लार्जली खामोशी नज़र आएगी। अमूमन इंडियन मीडिया जो है जब इस तरह का माहौल बनता है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं और इस तरह एक डिस्कशन की जाती है। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो खामोश है, उसने कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी इस पे बात नहीं की। जो थोड़ी बहुत बात की है वो फैक्ट्स की हद तक है। एक होता है प्रोपेगेंडा करना, इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा इस पे कोई नहीं किया, वो फैक्ट्स को पेश करना चाहते हैं। लेकिन देखें, ईरान और पाकिस्तान के मसले जो है ना वो तब से शुरू होते हैं जब से एक ईरान के अंदर एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। ठीक है जी। वो एक बेसिकली मेजर जो जो पोस्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन आप कह लें उसको, या जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ईरान के अंदर आती है, जिसमें जो ईरान कहता है कि हमने अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करना है थ्रू नॉन डेमोक्रेटिक मीन्स। सो ये जो, और फिर उसमें फिर क्या होता है कि बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिजबुल वहदत ग्रुप था अफ़गानिस्तान में, उनको सपोर्ट किया गया। इसी तरह अगर आपको याद है कि ईरान ने ज़ैनबियून ब्रिगेड, जो कि ईरान की रिक्रूटमेंट प्रोग्राम था, ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है जिसे आईआरजीसी बोलते हैं, उसने पाकिस्तान की शियास को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो एज ए पिलग्रिम्स थे उनको भी रिक्रूट किया गया। जैनबियून ब्रिगेड बना। ये जो मलेशिया था बेसिकली शाम के अंदर ऑपरेट करता था, सीरिया के अंदर ऑपरेट करता था, और ये लड़ता था पाकिस्तान की जो जो उस वक्त बशार अल असद थे उनकी हुकूमत के खिलाफ। सो अब मुझे ये बताएं, जो जैनबियून ब्रिगेड की रिक्रूटमेंट पाकिस्तान में अगर की जाती है तो क्या ये पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? और मैं आपको बताऊं कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जो शिया जो थे वो मिसिंग पर्सन होना शुरू हो गए।
بیکاز جب وہ لوگ یہ زینبیون بریگیڈ اور فاطمیون بریگیڈ جو ہے، جب ایران نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو ایک بڑے پیمانے پہ معاملات خراب ہوئے۔ اگر آپ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ایران کی بہت ساری پراکسیز پاکستان کے اندر رہی ہیں، سپاہ صحابہ رہی ہے، یہ صرف اور صرف اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ شیعہ ہو سکتے ہیں، آپ سنی ہو سکتے ہیں، آپ دیوبندی ہو سکتے ہیں، آپ اہل حدیث ہو سکتے ہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بٹ یو آر اے پاکستانی۔ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، آپ کی نیشنلٹی پاکستان ہے۔ سو آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے یا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کریں یا دوسرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو فالو کریں بیکاز کہ جی آپ شیعہ ہیں یا آپ سنی ہیں۔ اب سپاہ صحابہ، سپاہ محمد ایک آرگنائزیشن تھی، ٹھیک ہے جی، جو اس وقت ایک سیکٹیرین گروپ تھا جو 1993 میں کریٹ ہوا، جو سیکٹیرین ٹیررزم میں انوالو ہوا پنجاب میں، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایرانین انٹیلیجنس کے قریب تھے، بہت زیادہ پیسہ، ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی تھیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بڑی یہ بری ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹ واز ناٹ سم تھنگ جو کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہوئی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر بہت سارے سیپریٹ گروپس ہیں جو جن کے ساتھ ایرانی کنیکشن ہے، جس میں بی ایل اے، بی ایل ایف ہے، بلوچ نیشنل آرمی ہے بی این اے کے نام سے، جو پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کروا رہی ہے، جو ظاہری بات ہے، جس میں اگر آپ کو یاد آ کہ ریسنٹلی پاکستان نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا تھا، جس میں گلزار امام شمبے جیسے لوگ تھے، جن کا بہت ساری ان کے ساتھ تعلق تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انڈین انٹیلیجنس، انڈین نیوی کے آفیسر تھے کلبھوشن یادو، ٹھیک ہے، انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ان کو شاید ایران سے کڈنیپ کیا، ٹھیک ہے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ وہ انڈیا سے ایران سے پاکستان آئے اینڈ ہی واز بزنس مین اینڈ آل دیٹ۔ اب یہ چیزیں بھی پاکستان جو ہے وہ اکثر یاد رکھتا ہے کہ انڈیا ایران ان چیزوں میں انوالو رہا ہے۔ پھر عزیر بلوچ جیسا ایک بندہ جو پاکستانی تھا، جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رہا ہے اور ہے بھی، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی بہت زیادہ کنیکشن سے ایران کے ساتھ، اور کیونکہ وہ بلوچ اس کی ریل تھا تو اس کے ایرانین انٹیلیجنس کے ساتھ بھی بہت سارے تعلقات تھے، اور بہت ساری کراچی میں بہت ساری چیزوں میں ایران جو ہے وہ شاید اس کو سپورٹ کرتا رہا۔ یہ بہت سارے میڈیا میں چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ سو بیسیکلی تو ایران، اینڈ دین ابو آل جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایران کے اندر یہ جو تھیولوجیکل اپریٹس موجود تھا، اس تھیولوجیکل اپریٹس نے بیسیکلی سوچا کہ ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اور اس کا جو ہمیں نقصان ہوا وہ بڑا سخت نقصان ہوا۔ ہمارے بارڈر کے اوپر ایک ایسا ملک ہے اپنی، اور پھر صرف یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ان کے اپنے فٹ پرنٹس ہیں، اور وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، وہ ایک قدم بھی کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ سمجھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکیں۔ سو یہ جو کویسچن ہے کہ جی وہ پاکستانی لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ یا کون مارے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایران کے اندر لوگ تھے جو مارے گئے تھے۔ پاکستان نے جو آپ اگر پاکستان کی جو پڑھیں، جو پریس ریلیز پڑھیں، دیٹ از ویری مچ کلیئر جی۔ ہماری جو پریس ریلیز ہے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے بلوچ لبریشن آرمی کو مارا، بلوچ لبریشن فرنٹ کو مارا، اور ظاہری بات ہے اس کا جو تھا کوڈ نیم تھا آپریشن کا، دیٹ واز مرگ بر سرمچار، ٹھیک ہے جی، یہ بیسیکلی یہ کوڈ نیم تھا دیٹ واز فار دس۔ اور نارملی یہ جو مرگ بر سرمچار جو ہے، یہ جو رکھا گیا تھا، یہ ایسے پاکستانی اوریجن ٹیررسٹ ہیں جو اپنے آپ کو ادھر ہیں ایران کے ان گورنڈ ایریاز میں رہتے ہیں جی۔ یہ جو سرم چارجز ہیں یہ ایران کے ان گورنڈ ایریاز میں، جن کو ایران نے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ ادھر دہشت گرد آ جائیں، جو مرضی آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے پاکستان نے فار لانگ فاٹا کا جو ایریا ہے ادھر آزادی دی ہوئی تھی کہ ادھر جو مرضی آ جائے، بارڈر کے مسئلے مسائل رہتے تھے ایران کے ساتھ، تو اس وقت وہاں پہ بڑی چیزیں خراب تھیں۔ سو یہ جو سرم چرز ہیں یہ بیسیکلی جو پاکستانی اوریجن ٹیررسٹ ہیں، لیکن ان کو ایران نے وہاں پہ پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ چیزیں خراب کرنی ہو، کچھ ایسا کرنا ہو، تو تب یہ میں سمجھتا ہوں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا،
ٹھیک ہے جی. بھلے وہ ایران کے ساتھ مسئلے ہوں، بھلے وہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے ہوں، بھلے وہ کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے ہمارے مسئلے ہوں، لیکن اس خطے کا سارا جو کنسٹرکٹ ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن جو اس میں بھی جو چیز پریشانی کی ہے اور سمجھنے کی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے پریشانی کی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہماری جو فوجیں ہیں دے آر ان پرپیچول اسٹیٹ آف ریڈینس. اٹ مینس کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم کبھی بھی لڑ سکتے ہیں، ہمیں کسی بھی وقت. اور یہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے بھی پاکستان نے نام دیے ہیں. گو کہ ایرانینز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین ہیں. پہلے انہوں نے کچھ خواتین اور بچوں کا ذکر کیا، شاید انہوں نے خواتین اور بچوں کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ پاکستان نے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ جو ادھر پنجگور میں جو ایرانین سٹرائک میں لوگ مارے گئے تھے، پاکستان نے کہا تھا 2 لڑکیاں اور 2 لڑکیاں مری ہیں اور 3 جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں. سو یہ شاید ایرانینز نے بھی سمجھا کہ ہم بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ڈائلاگ کی بھی آفر کی ہے، جو کوآپریشن کی بھی آفر کی ہے، بیکاز پاکستان ان سارے مسئلے کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں لے کے جانا چاہتا. پاکستان سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کو اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول چلا جاتا ہے تو اٹ ول ناٹ بی گڈ فار اینی ون. یہ کسی کے لیے بھی وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب سننے میں آئے، دیکھیں ایران کے فٹ پرنٹس پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، وہ اس طرح فٹ پرنٹس بہت زیادہ ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ان کی بہت زیادہ انگریس ہے. اگر ایران چاہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے افراتفری پھیلانی ہے، حالات خراب کرنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں. انیشلی تو وہ کر سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم شاید نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں سٹل سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ جی جو ایران کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کے میسیجز پڑھے ہیں جنہوں نے مجھے بھی میسیجز کیے ہیں. وہ جو لائن لے رہے ہیں وہ لائن وہی ہے جو ایران کی لائن ہے. سو وہ ایران کو ایز اے شیعہ لینس سے وہ جو کنیکشن ہے ایران کا اور پاکستانی شیعہ اس کا، اس لینس سے شاید بات کر رہے ہیں. لیکن میں بار بار ایک ہی چیز کہوں گا کہ یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اٹس اے کویسچن آف یور کنٹری، اٹس اے کویسچن آف سوورینٹی. اٹس ناٹ اے کویسچن کہ آپ شیعہ ہیں یا آپ سنی ہیں یا دیوبند ہیں. اس چیز کو بعد میں دیکھنا ہے. سب سے پہلے آپ کا ملک پاکستان ہے جس نے آپ کو آئیڈینٹی دی ہے، جس کے آپ سٹیزن ہیں، جدھر آپ کے سارے رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں. یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ایران میں آپ کو نہیں ملنے، نہ بھارت میں ملنے ہیں، نہ امریکہ میں ملنے ہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان میں ملنے ہیں. آج ابھی اطلاع ملی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے وہاں پہ جو پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک برج ہے، وہاں پہ ایک جو بامب ہے اس کو ڈسپوز آف کیا گیا. ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا تھا. سو گلگت بلتستان میں ایرانیوں کی جو نا ایک لائک مائنڈیڈنس ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اس علاقے کے اندر. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں تھنگز آر ویری ویری مرکی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ابھی حالات بدل سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حالات بدل سکتے ہیں. کیا چیزیں ہوتی ہیں اگر ایران مزید ایسکلیٹ کرتا ہے، لیٹ سے اگر ایران مزید ایکسلیٹ کرتا ہے تو اسکلیٹ کرتا ہے تو یہ پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے کانسیکوینسز مزید ہوں گے. لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے وچ پاکستان ہیز ٹولڈ ایران. 1، سفیر بلا لیا. 2، اسٹرائک بھی کر دی. تو پیغام دے دیا کہ آپ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، آپ بڑے جو ہے وہ سخت ہوں گے، آپ بڑے جو ہے نا وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا اگریسو ہوں گے. لیکن جب پاکستان کی سوورینٹی کا کویسچن ہے کوئی معافی نہیں ملے گی، بھلے کوئی بھی ہو، بھلے ایران ہو، بھلے انڈیا ہو، بھلے امریکہ ہو، کوئی بھی ملک ہو. دیکھیں لارجلی آپ دیکھیں تو مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے. میں اس چیز کو ذاتی طور پہ، امریکہ نے بھی پاکستان کی جو ہے وہ اسٹرائک کی. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا امریکہ نے بھی پاکستان کی وہ کی سورینٹی کی وائلیشن، بھارت نے بھی پاکستان کی سورینٹی کی وائلیشن کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. چیزیں جو ہیں وہ آج دیکھیں امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان نارمل ہے، انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان نارمل ہو جائے گا. اٹس جسٹ میٹر آف سم ٹائم.
تھوڑے سے وقت کا انتظار ہے. آپ دیکھیے گا چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. انڈیا یہ جو اگلی حکومت آ رہی ہے بھارت کے اندر اس کے ساتھ بھی نارملائزیشن ہوگی اور جو ایران کے ساتھ بھی نارملائزیشن ہوگی. مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ جو ٹریڈ کے تھوڑے سے علاقہ ہے وہاں پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. سو حالات خراب ہیں لیکن کاروبار جو ہے وہ ہو رہا ہے. سو دیٹ از اے ویری گڈ نیوز کیونکہ ہمیں اس کو لانگ ٹرم ان چیزوں کو خراب نہیں کرنا. ہم نے اس کو لمبا نہیں لے کے جانا. امیڈیٹلی ان چیزوں کو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ کرنا ہے. ایران اگر کنٹینیوسلی یہ چیز کرتا رہے گا جی کہ پاکستان دہشت گردوں کو ہوسٹ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو دین تھنگس ول فردر گیٹ ڈیٹیریوریٹڈ. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر ایران یہ سمجھے کہ ہمیں چیزوں کو کنکلوڈ کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کیونکہ آج ایران کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے. رات کو ایران کے فارن منسٹر نے پاکستان کے فارن منسٹر کو فون بھی کیا تھا اور شاید وہ بڑی لاجک دینا چاہتے تھے اور وہ چیز کرنا چاہتے تھے لیکن رادر دین کہ ایران جسے کہتے ہیں نا جسے وہ کہتے ہیں یہ سمجھتا کہ بھائی ہمیں اگر یہ کیا ہے تو پاکستان کو کنونس کریں کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. سو وہ پاکستان کنونس ان کی باتوں سے نہیں ہوا. پاکستان تبھی کنونس ہوتا تھا اگر ایران جو ہے وہ معافی مانگ لیتا. لیکن سنس ایران نے معافی نہیں مانگی اگر اور یہ کہا کہ ہم نے جسے وہ کہتے ہیں ضروری جسے وہ کہتے ہیں نا تو پھر ایک چیز آتی ہے سامنے کہ پاکستان خاموش ہو جاتا. لیکن انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا فرید زکریہ کے سامنے. میں دیکھ رہا تھا ایرانی فارن منسٹر کو تو دین پاکستان گیو اے ریبٹل. سو وہ ریٹیلیشن واز ویری لاجیکل. بڑا پریشر تھا پاکستان کی فوج کے اوپر کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. تو وہ پاکستان ریٹیلیٹڈ ٹو انڈین اسٹرائکس ان اے سیم فیشن پاکستان ریٹیلیٹڈ ٹو ایرانین جو اسٹرائکس. تھینک یو.